सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना खटाना। मेरे साथ आमिर ज़ियाद साहब और नज़ीर लगारी साहब इस प्रोग्राम का हस्ब मामूल हिस्सा हैं। और आज नाज़रीन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि बेयकीनी की कैफियत फिर से पैदा हो चुकी है। निगरान हुकूमतें तो कायम हो चुकी और उसके बाद हमने देखा कि ये कहा जा रहा था कि अब अल्लाह अल्लाह करके जब निगरान सेटअप आ गया तो इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने ये बम फोड़ा कि 14 दिसंबर जो तारीख दी गई हल्का बंदियों के लिए, उसके बाद एक बार फिर बेयकीनी की कैफियत पैदा हो गई और उस पर सवाल उठने लगे। अब सवाल उठाए जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की इस हवाले से उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ, इलेक्शन इल्तवा के शिकार के खिलाफ अब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से। जैसे ही उन्होंने ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की उसके कुछ ही देर बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन वो अरेस्ट हो चुके हैं। अभी तक मुकदमात की तफसील सामने नहीं आई कि उन्हें किस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर वावेला कर रही है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो कि अभी जब पीडीएम का इत्तेहाद था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस गवर्नमेंट का हिस्सा थी पीडीएम के इत्तेहाद के साथ, उस वक्त में जब इलेक्शन कमीशन इल्तवा का शिकार करी थी पंजाब हुकूमत में और खैबर पख्तूनख्वा में उज़र पेश करी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त उस पर इम्प्लीमेंट करवाना इनका भी बराबर का काम था, लेकिन उस वक्त नहीं करवाया गया। और अब हम देख रहे हैं कि मामला जो है वो विफाक में भी हमें दगरगू दिखाई दे रहे हैं इलेक्शंस को लेकर। अब क्या बनेगा, क्या होगा, इस पर हम नज़ीर लगारी साहब से शुरू करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नज़ीर लगारी साहब, अभी फ़िलहाल तो शाह साहब भी चले गए हैं, वो भी ज़ेर हिरासत हो चुके हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन के हवाले से अगर बात कर लें, चेयरमैन भी जेल में हैं, वाइस चेयरमैन भी जेल में हैं, बाकी जो हमारे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रूपोश हैं, सामने नहीं आ रहे, मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दी एंड हो चुकी सारे मंजरनामे से? मेरा ख्याल है कि उन्हें खुद ही अपने लिए ये ऑप्ट नहीं करना चाहिए था कि हम आइसोलेशन में रहें, हम तन्हा रहें। उन्होंने अपने लिए ऑप्ट किया था और उन्होंने कहा था कि हम किसी से भी बात नहीं करना। पहले तो कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी आ जाएं, आपके साथ बैठते हैं, आप हुकूमत में आए, हमारे साथ चलें। उनको हुकूमत में भी शामिल किया गया। फिर जब एक साहब आए और उनकी हुकूमत बनवाई, उनको कहा नहीं हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं। चलें जी, वो पार्टी में भी शामिल हो गए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं अपनी हुकूमत तोड़ दें। मैंने कहा उन गलतियों को भी तो हम गिने ना जो उनकी तरफ से होती रही हैं अब, और जो 9 मई को हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इस पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, उसका रिएक्शन भी इस तरह से नहीं होना चाहिए था, रद्द-ए-अमल भी नहीं होना चाहिए था। फिर सियासत, आप जजीरे में सियासत नहीं कर सकते। आप बंद जजीरे में अपने आप को कैद करके और ये कहें कि जनाब हम तो सारी दुनिया को फतह कर लेंगे, नहीं हो सकता। ना खुश्की में कोई बंद जजीरा हो सकता है, ना समंदर में कोई बंद जजीरा हो सकता है। आपको बहरहाल अपने साथ बाकी लोगों के साथ डायलॉग करना पड़ता है, सियासी लोगों के साथ बैठना पड़ता है और उनके साथ आपको मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। जब आप पूरा रास्ता तैयार नहीं करते। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ है, मैं उसको अच्छा नहीं कहता हूँ, मैं उसको बहुत बुरा कहता हूँ। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं हुआ है। और अब तक अगर उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था और 9 मई के हवाले से कोई चार्ज उनके ऊपर नहीं था और वो उससे पहले भी बेल पर आ चुके थे, तो अब और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो कम से कम निगरानों को तो अपनी निगरानी का ख्याल करना वाले मामले पे भी कह रहे हैं ना कि शायद उस हवाले से एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया हो। किस इशू पर? साइफर के इशू पे भी नहीं, साइफर के इशू से उनका क्या ताल्लुक है? साइफर के इशू से इसका ये क्या मामला ये है कि साइफर आया, क्या ये अपनी जेब से डाल कर आए थे, वज़ारत ख़जाना से उठा कर आए थे और आकर हवाले किया था वज़ीर आज़म के, और फिर वज़ीर आज़म ने उसको गुम कर दिया। साइफर का ये इशू है। अगर ये इशू है तो बिल्कुल दूसरी बात है। अगर साइफर के ही ऊपर केस करना है तो बहुत सी चीज़ें और भी सोची जा सकती हैं, उसके ऊपर बहुत सी कार्रवाई और भी हो सकती है। अच्छा, फिर ये है कि आप इसका दायरा कार अगर इस तरह से बढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इसका जस्टिफिकेशन देना होगा। और ये अब जो कुछ हुकूमत करेगी, ये निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत को इलेक्शन कराने के लिए ही आई है वो। अब खुद निगरान हुकूमत को भी ये काम नहीं करना चाहिए कि इनके किसी भी इक़दाम का मलबा उन सिक्योरिटी इदारों पर गिरे जो अपनी 9 मई की उस
سخت غلط کارروائی کے جب صورتحال پیدا ہوئی اس سے باہر نکلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور وہ بالکل غلط ہوا تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ افسوسناک تھا۔ اب اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اگر ادارے جو ہیں وہ ایک چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو کر آگے کی طرف بڑھیں، تو اب نگران حکومت کو اس طرح کے معاملات میں نہیں چاہیے کہ ایف آئی اے جائے اور جا کر پریس کانفرنس کرنے کے بعد ایک سیاسی لیڈر کو گرفتار کر لے۔ اس سے جو ہے ان کی اپنی حکومت کی بھی غیر جانبداری میں متاثر ہوگی، اور جو ادارے کام کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے، اس پر بھی اثر پڑے گا۔ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کے معاملات پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن عامر ضیاء صاحب، ہم چونکہ پارٹی پوزیشن کی بھی بات کر رہے ہیں، یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید نگران سیٹ اپ آنے سے یا پھر وہ جو ایک انتقامی سیاست نون لیگ شاید وہ بدلہ لے رہی تھی، کیا معاملات تھے، یہ بھی باتیں ہو رہی تھی کہ شاید نگران سیٹ اپ آئے اور معاملات کچھ بدل جائیں، پی ٹی آئی کو لے کر کچھ ریلیف دیا جائے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ تسلسل اس کا اب بھی برقرار ہے، اور کیا وہ جو کارنر کرنے والا معاملہ تھا وہ بھی ویسے ہی ہے؟ اچھا، وہ ہمیشہ میں گفتگو شروع کرتا ہوں لغاری صاحب سے اختلاف کے ساتھ، تو اس بار میں ان سے اختلاف نہیں کر رہا، میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، جو آپ نے ابتدائی کلمات میں دو آپ نے باتیں کہی، آپ نے کہا جی بڑی غیر یقینی صورتحال ہے نا، اور آپ نے فرمایا کہ جی ای سی پی نے بم پھوڑا۔ جی ٹھیک ہے، میں اس سے بات شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں آپ کے سوال پہ بھی نا۔ دیکھیں، ای سی پی نے بم نہیں پھوڑا۔ صحیح، جب سی سی آئی میں کونسل آف کامن انٹرسٹ میں طے کر لیا کہ مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے، تو پھر یہ چیز جو تھی توقعات کے مطابق تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اسی پہ آپ بالکل تنقید نہیں کر سکتے، نہ نون لیگ کی شکل ہے، نہ پیپلز پارٹی کو حق ہے۔ میں آ رہا ہوں نا، اس طرف آ رہا ہوں، تو میں پہلے تو اصول کی بات کر لیں، پہلے تو پیرامیٹر ہم سیٹ کر لیں کہ جی جب آپ اے کام کرتے ہو تو اس کا نتیجہ بی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کانسیکوینسز ہے نا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نے کہا جی نئی حلقہ بندیاں، نئی ووٹرز لسٹ، اس میں کچھ نہ کچھ تو وقت لگنا ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ای سی پی جو ہے اس نے بم پھوڑا؟ ای سی پی نے وہی کیا جو اس سے ہمیں توقع تھی، مطلب اس کے اس کہتے ہیں نا اسٹیٹمنٹ سے پہلے، نوٹیفیکیشن سے پہلے کئی مرتبہ ہم نے آپ کے پروگرام میں بھی، میں نے بھی، لغائر صاحب نے وہ کہا تھا کہ جی اب یقینی ہے جب آپ نے سی سی آئی نے فیصلہ کر لیا تو انتخابات پھر 90 روز میں نہیں ہوں گے، اس سے زیادہ ہوں گے۔ پھر تاج حیدر نے آ کے اس کو کوئی بات نہیں ہوئی تھی، تاج حیدر صاحب نے فرمایا تھا کہ جی نہیں، مجھے اگر موقع ملا ہمارے آفس جو ہے 90 روز میں کر سکتے، ظاہر ہے ان کے آفس کو موقع نہیں ملے گا، یہ کام تو ای سی پی کا ہے۔ تو ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی نا، میں نے کہا اختلاف کی میں ایک وجہ بتا دوں، ٹھیک ہے، آپ برا مت مانیے گا۔ نہیں بالکل نہیں، دوسری بات اچھا میں کہتا ہوں کہ جی غیر یقینی صورتحال، وہ کہتے ہیں ایمان مضبوط ہونا چاہیے، تو پھر آپ کو یقین کامل ہوتا ہے چیزوں کے اوپر نا، تو یقین کامل کا زمانہ ہے۔ بات ہی کہ یہ جو ہماری نگراں حکومتیں آئی ہیں، ابھی تو یہ فارمیٹیو فیز میں ہے نا، وفاق کی بن گئی، سندھ کی آج اس کی نومینیٹ ہوئے لوگ، باقی صوبوں میں مطلب ہے بلوچستان میں ہوگا، باقی 2 صوبوں میں تو ہے آلریڈی نا، حالانکہ وزراء تبدیل ہوئے کے پی کے اندر۔ تو چیزیں جو ہے جو بھی مطلب ہے کہ ہمارے یہاں فیصلہ سازوں نے جو فیصلے کیے اس کے مطابق جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی مطلب ہے کہ نئی مردم شماری ہوگی تو ہو رہی ہے، ہو گئی، اس کے تحت انتخابات ہوں گے، ڈیلیمیٹیشن ہوں گے، اسی طرح انتخابات کا بھی ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ صحیح، اب یہ جو پیپلز پارٹی، اب آپ کے سوال ہے کہ وہ اعتراض کیوں کری؟ بھائی پیپلز پارٹی کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ بھئی جب آپ کے وزیر اعلیٰ نے وہاں پر بیٹھ کر مراد علی شاہ صاحب نے، جو بڑے قریبی اس کے مطلب کانفیڈنٹ ہیں بلاول صاحب کے اور زرداری صاحب کے، انہوں نے جو ووٹ ڈال دیا، پھر تو اعتراض ختم ہو گیا، بے معنی ہو گیا نا۔ تو رضا ربانی کہتے رہے اپنی مطلب وہ کرنے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے تو کر رہے ہیں۔ پھر اب سپریم کورٹ میں کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رجوع کریں گے، کیا کریں گے؟ ایک تو پی ٹی آئی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے، فیصل کریم کنڈی صاحب پیپلز پارٹی نے کہا ہے، لیکن اب دیکھیں نا کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، بہت ساری چیزیں بھی دیکھنے کی۔ اب آ جاتے ہیں وہ اشارے کیا ہیں، پی ٹی آئی کے لیے اشارے کیا ہیں، ٹھیک ہے، آسمانوں کے اشارے کیا ہیں، زمین کے اشارے کیا ہیں نا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ جی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ان کی پہلی بہت زیادہ مشکلات میں ہیں، ان کی مشکلات آنے والے دنوں میں مزید بڑھیں گی۔ اچھا اشارے کیا ہیں؟ اشارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بال لے کے چلیں گے اب پی ٹی آئی کی، اور وہ ایک ماڈریٹ فیس ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو جانتے ہیں، پھر ہماری پرانی وہ جو کہتے ہیں نا ایک سیاسی شرافیہ کا حصہ ہیں، آج سے نہیں ہے، نسل در نسل ہے، ٹھیک ہے۔ تو مگر اب ان کی گرفتاری اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے پالیسی جو ہے وہ ان چینج رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور جو میری اطلاعات ہیں آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے مزید سختیاں اور اس پہ جو گرفت ہے وہ مضبوط ہوگی۔ اچھا، کیونکہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ اگر نگراں حکومت آئے گی تو غالباً چینج ان پالیسی ہوگی، تو بعض پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ ریاست کی ہوتی ہیں، اور ریاست کی جو پالیسی ہوتی ہے، لغائر صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوتی ہے،
وہ چہروں کی تبدیلی سے. پھر دوسری بات ہے کاکڑ صاحب آئے, کاکڑ جو ہیں مطلب کاکڑ صاحب کا ایک کچھ ریلیف ہوگا ابھی ان کے آنے سے؟ نہیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ کاکڑ صاحب یقیناً پی ٹی آئی سے ان کی بڑی دوستی ہوا کرتی تھی, باپ ان کی حکومت کا حصہ ہوتی تھی, ان کا آنا جانا ہوتا تھا وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان کے پاس, بہت سب کچھ ہوتا تھا. لیکن اب جو بھی ہے وہ نگراں سیٹ اپ کو انہیں لے کے چلنا ہے. اور اب جو پورا ایک بیانیہ بنا ہے 9 مئی کے واقعات کا بنا ہے, کرپشن کا بنا ہے, اور چیزوں کا بنا ہے, لیکن اب جو ان سے سوال جواب ہوگا نگراں حکومت سے وہ یہ ہوگا کہ جی بہت اچھا کر رہے ہیں آپ کہ آپ پی ٹی آئی کے اوپر گرفت مضبوط کر رہے ہیں, سب تالیاں بجاتے ہیں, آپ نے کرپشن کے اوپر اگر آپ کارروائی کرتے ہیں اور چیزوں پہ, لیکن پھر کیا یہ ایون ہینڈڈ ہوگی نہیں ہوگی, ہے نا؟ کیا جو ان سے بلے اور بھی تو کرپشن کے کیسز ہیں نا, وہ دیگر رہنماؤں کے اوپر ہے جو ہم آگے چل کے مزید بات کریں گے, تو ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کا جو ٹیسٹ کیس ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کو ایون ہینڈڈ اور لوگوں میں جو تاثر قائم رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم جو ہے کوئی ونڈکٹیو نہیں ہے, ہمارا کوئی ہم کسی سے انتقام نہیں لے رہے, ہم یہ بات کریں کہ جی یہ لاقانونیت ہوئی ہے, وہ لاقانونیت جو ہے اے نے کی ہے, اس کو ہم نے پکڑا ہے, بی نے کی ہے, اس کو بھی پکڑیں گے, اور سی کرے گا تو اس کو بھی پکڑیں گے. اگر یہ بی اور سی کو پکڑتے ہیں تو سب لوگ ان کو تعریف کر رہے ہوں گے, اگر یہ اے پہ رک جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا میرے خیال میں تنقید ہوگی. اچھا لغاری صاحب, ایک چیز میں جاننا چاہوں گی, آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ کمان سنبھال سکتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں وہ اتنی کیپیبل ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو آگے لے کر چلیں ابھی جو مشکل حالات دیکھ رہے ہیں ان میں؟ ایک تو عامر صاحب نے جو گفتگو میتھمیٹیکل گفتگو تھی نا, اور میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں جتنا بھی میں تو حساب میں ہمیشہ فیل ہوتا ہوں. کمزور میرا مضمون جو تھا حساب تھا. اچھا مسلمان آپ نے اے بی سی کی نا, تو میں تو بالکل رہ گیا, میں نے کہا جی یہ پھر آ گئے اے بی سی پر, یہ پھر میتھمیٹک لے کر بیٹھے ہیں, ہمیں انہوں نے فیل کرنے کا تائیہ کیا ہے. لیکن یہ کہ جو بشرا بی بی اگر آتی ہیں تو ایک خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت شاہ محمود قریشی ابھی گرفتار ہوئے ہیں, اور دوسری درگاہ کی. اور دیکھیں میں ایک بات اور بھی بتاؤں آپ کو, یہ جو بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ہیں یہ 1170 آج سے کوئی تقریباً 900 سال پہلے پیدا ہوئے, جن کے یہ سجادہ نشین تھے, اور لگ بھگ اسی زمانے کے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر. ان کی درگاہ سے نسبت ہے محترمہ بشرا بی بی کی. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ بہاؤالدین ذکریہ کے سجادہ نشین کو اگر بھیجا جا سکتا ہے, تو بہاؤالدین ذکریہ کے سجادہ نشین کو اگر بھیجا جا سکتا ہے یا ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, تو بابا فرید الدین گنج شکر کے نسبت رکھنے والوں کو کیسے اس پہ کیا جائے گا کہ آپ جناب کو پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین کا یا ان کے سابق وزیر اعظم کی سیاست کو لے کر آگے چلیں, جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا اپنا عامر صاحب کہ ان کے لیے اور وقت زیادہ سختی کا آ رہا ہے. تو اگر یہ سجادگی کا معاملہ ہوگا کہ جناب اس سجادہ نشین کے یا اس سجادہ نشین سے, تو ایک سجادہ نشین تو ان کو تو آج ہی ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ وہ چلے گئے ہیں, اور ان کو تو یہاں پر بھی ہو سکتی ہیں. اب آپ کا خیال یہ ہے کہ دوسری طرف سے سجادگی تو نہیں ہے, ظاہر دیوان صاحب تو نہیں ہے محترمہ بشرا بی بی, دیوان صاحب تو بہرحال دیوان صاحب ہیں اور اپنے منصب پر بیٹھے ہیں, ان سے اگر نسبت ہے اس درگاہ سے, جب نسبت والے جو ہے نہیں بخشے جا رہے, تو اپنا جو سجادہ نشین ہے جو اس کرسی پر بیٹھے ہیں وہ نہیں بخشے جا رہے, تو نسبت والے لوگ کہاں بیچارے بخشے جائیں گے, ان کو کون دیکھتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا بالکل. میں روحانی معاملات میں میرے بڑے کمزور ہیں نا, اچھا تو میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کر سکتا, اس پہ تو حرف آخر حرف اول لغاری صاحب. میرا جو ہے دیکھیں پی ٹی آئی کا جو اس کے بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نان ڈائنسٹک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اس سیاسی جماعت میں مطلب ہے کہ لوگوں کا تصور ہے وہ غلط ہو سکتا ہے کہ بزار پہ انہوں نے میرٹ نہیں دکھایا تھا, لیکن میرٹ ہونا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں خاندان سے باہر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی خاندان میں ہی ہو کہ جی اگر چیئرمین پکڑا جائے تو مطلب ان کی بیگم ہوں گی, فرزند ہوں گے, بیٹی ہوں گی, خاندانی سیاست پہ دیگر چیئرمین سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوگا. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے میک و بریک ہو سکتی ہے چیز, میری ناچیز رائے میں, کیونکہ اگر یہ کسی اور کو نومینیٹ کرتے ہیں, فرض کریں کیونکہ اگر عمران خان جو ہیں زیادہ طویل عرصے جیل میں رہتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر, اور کیسز بھی ہیں نا اس میں چھوٹ جاتے ہیں, دیگر کوئی کیس میں پکڑ لیا جاتا ہے,
تو انہیں کوئی نہ کوئی اپنا قائم مقام, اور ابھی انہوں نے شاہ محمود کو ٹپ کیا تھا, لیکن مزید ان کو پکا کیا جائے کہ جب تک وہ ہیں تو پھر وہی لیڈ کریں گے, شاہ محمود کریں یا ایکس وائی زیڈ جو بھی ان کو پسند آتا ہے. تو اس میں تو پارٹی جو ہے پھر بھی ریلی راؤنڈ کر جائے گی. لیکن اگر مطلب ہے کہ یہ والا تصور لایا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ جو سینئر لیڈرز ہیں تو وہ ان کے پاس ایک ایکسکیوز, ایک وجہ بن جائے گی پارٹی سے الگ ہونے کی. کیونکہ دیکھیں نا, بیگم تو ساتھ ہی کھڑی رہیں گی نا اپنے شوہر کے, ان کو کھڑا رہنا چاہیے, جو ہم ایک منطقی بات ہے. لیکن اگر پولیٹیکل پارٹی میں وہ کسی کے اوپر ذمہ داری دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی میری اس کو تائید حاصل ہے, اور جو ان کا پھر ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا اس شخص کے ساتھ رہتا ہے, اور وہ بھی ظاہر اس کو پتہ ہے جی ووٹ بینک جو ہے وہ فلاں شخص کا ہے, میرے پاس ضمانت ہے, تو پھر وہ پارٹی جو ہے کنٹینیو کر سکتی ہے ان نامساعد حالات میں بھی. اور پھر آپ کے پاس آپ کی بات ٹھیک ہے, پر نہیں ہم ایزیوم کرتے ہیں کسی کو بھی نامزد کر دیتے ہیں. چل چھوڑے, ہم یہ کہتے ہیں جی حلیم حضرت شیخ کو نامزد کر دیتے ہیں, یا ان کو نہیں, شہریار آفریدی ہو گئے. اگر ان کے ساتھ چل رہی ہوں گی محترمہ بشرا بی بی, ان کو اجازت نہیں ہوگی آپ کی طرف سے کہ وہ ساتھ چلنے کو بھی تیار نہ ہوں, یعنی ایک لیڈرشپ انہوں نے نہیں دی, کہا کہ لیڈر نہیں ہے یہ. میرے خیال اگر آپ کا خیال ہے کہ جی انہیرنٹ نہیں ہونی چاہیے پولیٹیکل پارٹی کی, کسی دوسری جنریشن کو نہیں جانی چاہیے, اور ہونا چاہیے, پارٹی میں گنجائش ہونی چاہیے, لیکن اگر وہ اس سپورٹ میں آتی ہیں تو دیکھیں اس کو میں سمجھ گیا آپ کی بات یہ ہوتی کہ وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جی وہ خاتون خانہ ہے نا, یہ ان کا. لیکن سر یہ وہ اس وقت عامر صاحب یہ حالات کی بات ہے, حالات میں گھر میں وہ بالکل دست و بازو بنے اپنے شوہر کا, ان کے لیے مطلب ہے سر اب اعتماد کا فقدان بھی تو ہے نا. لیکن اگر وہ سیاسی اس میں آتی, جو ہماری قوم کا مزاج ہے, وہ بلا وجہ کا ایک پارٹی کے اندر ان کی ایک فرکشن آئے گا, ان کی پریزنس سے فرکشن آئے گا. میری ناچیز رائے میں یہ ہے. بہت سارے جو وفادار ہوں گے ان کی, وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ جڑیں گے, بشرا کے ساتھ جڑیں گے, بشرا صاحبہ کے ساتھ جڑیں گے. لیکن جو پرانے سکہ بند ان کے وہ ہوں گے, وہ ذرا سا دور ہوں گے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پارٹی کے لانگر رن کے اندر اور اس ملک میں جمہوریت کے لیے اچھا ہے کہ جناب یہ پارٹی جو ہے خاندان کے کسی بھی طرح کے. ٹھیک ہے عامر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہم بالکل ابھی ایک بریک کی جانب ہم ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر معاملات پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, جس طرح سے بریک پر جانے سے پہلے ہم معاملات ڈسکس کر رہے تھے اور پارٹی پوزیشنز کی بیسکلی ہم بات کر رہے تھے. ابھی آگے چل کے ہم نواز شریف کی بھی بات کریں گے کہ وہ وطن واپس آ رہے ہیں نہیں, کیونکہ ایک کلپ ان کے حوالے سے سامنے آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی بتائیں گے آپ کو کہ کب واپس آنا ہے. خیر اس پہ ہم ڈسکس کریں گے, لیکن ایک پوائنٹ رہ گیا تھا. عامر ضیاء صاحب کی جانب بڑھوں گی. عامر ضیاء صاحب, ابھی جیسے پی ٹی آئی کی ہم بات کر رہے تھے, اس میں ان کے جو عمران خان کے سابق جو ہیں وزیر اعظم, ان کے جو وکیل ہیں شیر افضل مروت, ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا, اور وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اعتماد کا فقدان دکھائی دے رہا ہے پارٹی میں, اور وہ یہ کہ آپس میں ہی ایک دوسرے پر شک کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی کور کمیٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پارٹی کے لیے غدار ہیں, جو معاملہ جو ہے وہ باہر ڈسکس کر رہے ہیں اور جس سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو یہ تشویش ایک پائی جا رہی ہے. اچھا ایک بات تو سمجھے کہ جب بھی کوئی بھی جماعت کہتے ہیں نا اس کا کریک ڈاؤن کا شکار ہوتی ہے, جبر کا شکار ہوتی ہے, تو اس میں اس قسم کی جو مطلب ہے دوریاں آپس میں پیدا ہوتی ہیں, کیونکہ بعض لوگ اتنا دباؤ کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جناب کیا بات کریں, کیسے بات کریں. تو جہاں پر ایک کہتے ہیں نا, جیسے مروت صاحب کا ٹویٹ میں نے دیکھا کہ اس میں انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا, پھر اس کے جواب میں عمر ایوب صاحب کا ایک اور ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی کور کمیٹی جو ہے وہ یکجا ہے اور وہ متحد ہے, اور اس میں پی ٹی آئی میں کوئی درار نہیں ہے. ابھی دونوں میسیجز جو ہیں وہ وہیں سے آ رہے ہیں. اب آپ کس کی بات کا یقین کریں گے مجھے نہیں پتا, لیکن ایک ہمیشہ روایت رہی ہے ہمارے یہاں کہ جب بھی پارٹی کہتے ہیں کریک ڈاؤن کا شکار ہوتی ہے, اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں, اور اس میں بہت سارے لوگ یہ نہیں ہوتا کہ غداری کر رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو گفتگو کے ذرائع وہ کھلے رکھنے چاہیے. اور اسی پارٹی میں کچھ ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں بات بھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ پرخلوص ہوتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ کون کب کس کی چیز زیادہ درست ثابت ہوگی, یا بعض اوقات پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ جی 2 لوگ ہارڈ لائنر رہیں گے اور 2 لوگ جو ہیں وہ سافٹ رہیں گے.
تو یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے. تو ایک دم کہتے ہیں نا کہ ایک دم اس پہ ماتم کنا ہو جانا کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا اور فلاں ہو گیا. تو یقیناً کچھ لوگ ہوں گے پی ٹی آئی میں جو سمجھتے ہیں کہ جی واقعی ہمیں جو ہے ریاستی اداروں کے ساتھ اور جو دیگر سیاسی قوتیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپنے رابطے بحال کرنے چاہیے, کیونکہ ہمارے سامنے بند گلی میں آ گئے, اس کو راستہ نکالنے کے لیے ہمیں گفت و شنید کرنی ہے. تو جو کہ کوئی منطقی بات ہے, غیر منطقی بات نہیں ہے. لیکن جو بات پیورٹن ہوں گے وہ کہیں گے نہیں جی ہمیں تو مطلب ہے لڑنا ہے. تو لیکن اگر لڑائی کا حوصلہ ہے آپ کو تو لڑنے مذاکرات کی ٹیبل پر تو وہ ویسے اپنے پارٹی میں بھی دیکھیں نا یہ اور یہ ہر پارٹی 45 سال میں پہلے ہمارے سامنے بھی ایک تجربہ موجود تھا. ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی میں بعض لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں کر رہے تھے کہ جناب وہ راستہ ان کے ساتھ ہموار کیا جائے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے یا ضیاء الحق سے بات کی جائے. ان کا یہ کوشش نہیں تھی کہ لیڈر کو بچانے کے لیے, بلکہ پارٹی پر قبضہ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ نہیں بات چیت جو ہے ہم جو ہے وہ کریں گے اور لیڈرشپ کو ہٹا دیتے ہیں اور ہم خود آ جاتے ہیں. اور اس لیے نہیں کہ ہم لیڈر ان سے جا کر قبضہ کریں, مسئلہ یہ تھا کہ پارٹی پر قبضہ کر لیجیے اور اس کو اپنے طور پر ایک فیوڈل بڑا ایک ان کے ساتھ بھی تھا, ان کے ساتھ بھی تھا. وہ فیوڈلز یہ چاہ رہے تھے کہ پارٹی کو ہم لے لیں, اپنے پاس رکھ لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو چلتا کر دیتے ہیں. ان کا تو ظاہر ہے کچھ نہیں, پھر ہم کہتے رہیں کہ جناب پارٹی تو ہماری ہے. جی تو یہ صورتحال موجود ہوتی ہے. تو میرے خیال میں پارٹی میں اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ پارٹی کی ملکیت کو حاصل کیا جائے. اچھا یہ بھی غیر جمہوری رویہ, کیونکہ ہماری نیم جاگیردارانہ نیم قبائلی سماج ہے تو پارٹی ملکیت سمجھی جاتی ہے کہ پارٹی نذیر لغاری صاحب کی ہے, حالانکہ پارٹی جو ہوتی ہے تمام ممبران تو اس کے اندر مطلب اگر صحیح جمہوری رویے ہوں تو کہیں گے ٹھیک ہے بھائی 2 ٹرم آپ نے لے لی, اب کوئی اور چیئرمین آئے گا. میں جیسے مثال دے چکا ہوں کہ اگر 1865 میں غالباً کانگریس بنی تھی تو 60 سے زیادہ ان کے صدور آئے, اور جب ان کے یہاں سیچوریشن آیا کہ صرف گاندھی خاندان کے لوگ آئے تو پارٹی ڈکلائن پہ گئی. اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو شفافیت کے لیے بی جے پی ہے, وہاں قیادت بدل رہی, کسی خاندان سے آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ہے نا. جب تک قائد اعظم کا اثر تھا مسلم لیگ پہ, آل انڈیا مسلم لیگ پہ, تو ہر بار وہ انتخابات ہوتے تھے, قیادت چینج ہوتی تھی, لوگوں نے کہا جی تاحیات ہم آپ کو بنا دیتے ہیں صدر. قائد اعظم نے کہا نہیں, اٹ از اگینسٹ ڈیموکریسی. تو وہ ایک رویے وہ اور یہ 20ویں صدی کے رویے تھے. ہم 21ویں صدی میں آ کر بجائے آگے جانے کے ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ شخصیت, تو ہمارے یہاں جو شخصیت پرستی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہو, چاہے وہ نون لیگ میں ہو, چاہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تاریخ میں شخصیت کا کردار نہیں ہوتا, بڑا اہم ہوتا ہے. اور پارٹی کو اپنے رہنماؤں کو بچانے کے لیے جدوجہد بھی کرنی چاہیے. لیکن ساتھ میں اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ میراث مطلب ہے بھائی ایک اسٹریٹجی ہے نا کہ اگر فرض کریں کئی دنوں کے لیے چلے گئے جیل میں اور اب وہ نہیں لیڈ کر سکتے تو کوئی نہ کوئی تو چلائے گا یا پارٹی ختم ہو جائے گی. جی تو میرے خیال میں پارٹی بچانا ضروری ہوتا ہے. اس نیت کے ساتھ نہیں کہ لیڈر سے جان چھوٹے اور ہم پارٹی کو سنبھال لیں. یہ ہوتا ہے لیڈر بھی بھائی اگر جمہوری رویہ ہو تو پھر تو الیکشن ہوگا اور بھائی وہ لیڈر جو سینٹرل کمیٹی کا ممبر بن جائیں. میں تو بہت ہی وہ والی صدی کی بات کر رہا ہوں. ہاں نہیں, آپ نے 19ویں صدی کی بات بھی کی اور 18ویں صدی میں بھی سیاست رہی ہے. نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست اس طرح کی رہی ہے کہ خاندان کی پارٹی نہیں ہوتی تھی. پارٹی جو ہے وہ پارٹی ہی عوام کی ہوتی ہے, عوام ورکر کی ہوتی ہے, ممبرز کی ہوتی ہے. صحیح بات. تو ہمیں اصولوں پہ بات کری ہے, ہم لوگ پھنس جاتے ہیں شخصیتوں کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا لغاری صاحب ابھی مجھے چائے پلائیں گے اس کے بعد. ٹھیک ہے لغاری صاحب, آپ مجھے اس بات پہ بتائیں کہ جی میاں صاحب جو ہیں وہ ان سے آج سوال ہوا اور انہیں کہا گیا کہ بھئی آپ وطن واپس آ رہے ہیں, تو انہوں نے پھر بھی کوئی ابہام ہے ان کا جواب میں, انہوں نے کہا آپ کو بتائیں گے. ابھی معاملہ اگر دیکھے جائیں, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک تجربہ بتایا تھا, میاں صاحب کبھی بھی قطعیت کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں. یہ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کبھی یہ خواہش کریں کہ جی میں میاں صاحب سے گفتگو کر رہی ہوں, یقین کی کمی ہے, اور آپ ان سے کوئی آپ 2 ٹوک جواب سننا چاہیں تو 2 ٹوک جواب. شہباز شریف صاحب نے اتنے کانفیڈنٹ ہو کر یہ بات کی تھی کہ وہ اگلے ماہ آ رہے ہیں, وہ کہتے رہیں اصل بات. اچھا لیکن آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ جو ابھی نیب ترمیم والا جو کیس کا معاملہ بھی تو سامنے آ رہا ہے نا, وہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جانے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے جاؤں گا. اگر فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا, جسٹس صاحب بھی اپنے فیصلوں کے بارے میں پہلے سے کیوں اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں؟ یہ بھی میرے خیال میں ہمیں عدالتوں کا احترام ہے, ہمارے دل میں بہت زیادہ احترام. اس لیے ہمارے پاس اور کوئی فورم نہیں ہے نا جس سے جا کر ہم کہیں, ہم روتے پیٹتے آخر جا کر اسی دروازے پر جا کر جاتے ہیں اور وہاں سے جا کر ہم انصاف طلب کرتے ہیں. لیکن وہاں اگر وہ طے کر کے بیٹھے ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میں تو یہ کر کے جاؤں گا, تو میرے خیال میں اس طرح کی انتہائی
قابل احترام جو منصب پر ہوں ان کے لیے اس طرح کی بات بھی نہیں ہوتی ہے. اب 48 اس کیس کی 48 وہ ہو چکی ہیں، پیشیاں ہو چکی ہیں، تو اس میں تو جو کچھ بھی ہوگا وہ سامنے آ چکا ہوگا، تو فیصلہ کر لیا ہوتا ہے. اس میں کون سا مسئلہ تھا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو، میاں نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ صرف اس شاید اس شرط پر ہوگی کہ میں ایئرپورٹ پر اتروں اور پھر ڈائریکٹ تخت پر جا کر بیٹھ جاؤں. یہ اگر صورتحال آپ پاکستان پرووائڈ کر سکتا ہے تو وہ شاید اس کے لیے کافی ہو جائے. اتنی کلیئرٹی کیا ہوگی معاملات میں عامر ضیاء صاحب، اور ان کو یہ یقین دہانی کروائی جائے گی؟ اگر نہیں کروائی جاتی تو وہ رسک نہیں ہے؟ ابھی شہباز شریف صاحب بھی تو ملاقات کرنے جا رہے ہیں. ایک بات سمجھیں کہ پاکستان کی پولیٹکس فلکس میں ہے، اور کوئی بھی سیاسی قوت یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی ہمارے لیے راہ جو ہے ہموار ہے، اب ہم سرپٹ ہمارا گھوڑا دوڑے گا. چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے MQM اپنی سطح پر ہو، ہر پارٹی کے سامنے خدشات ہیں، سوالیہ نشانات ہیں، بشمول PTI. تو آپ یقین کے ساتھ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے. پہلی بات یہ. اب اس تناظر میں آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کو ہم رکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں. ایک تو خیال یہ آ رہا ہے، جو میری نون لیگ کے بڑے سینئر رہنماؤں سے بات ہوئی گزشتہ دنوں میں، ان کا کہنا ہے کہ جی جب انتخابات اناؤنس ہوں گے ایک بار، تب آپ سمجھیں کہ حتمی طور پہ وہ آنے کا وہ اپنی تاریخ دیں گے. اگر 1 تاریخ ستمبر دی جا رہی ہے کہ جی بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے بعد قاضی صاحب آ جائیں گے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے، کہ وہاں پہ کاؤنٹر آرگیومنٹ آتا ہے کہ چہروں کی تبدیلی سے قانون اور آئین نہیں بدلتا، جرم رہتا ہے. تو جو چیز بندیال صاحب کے نزدیک ہے، اب لوگوں کو ایک خوش فہمی ہے یا خوش گمانی ہے کہ قاضی صاحب جو ہوں گے مہربانی کریں گے شریف خاندان پہ. مجھے نہیں پتا، مطلب یہ بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے کہ میں پہلے سے کسی کی نیت پہ شک کروں کہ جی فلاں جج جو ہے وہ فلاں کے ساتھ ہی، تو ایک طرح کا الزام ہے. تو یہ الزام لگانے سے گریز کرنا چاہیے. بالکل یہ توہین عدالت ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ بات. اچھا دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو نون لیگ کے جو رہنما ہے ان کا کہنا ہے کہ جی الیکشن کیمپین چلانے کے لیے 1.5 سے 2 مہینہ چاہیے ہوتے ہیں، 1.5 مہینہ چاہیے ہوتا ہے بنیادی طور پہ. تو وہ زیادہ پہلے آئیں گے کہ جو ان کے قانونی معاملات ہیں ان کو طے کر لیں. اب قانونی معاملات میں ٹیڑھا پن ہے، کیونکہ 2 اس میں کیسز کے اندر یہ سزا یافتہ ہے، ایک میں 7 برس کی، ایک میں 10 برس کی قید ہے، ٹھیک ہے نا. تو آسان نہیں ہے ان کے لیے آنا. پھر اگر سپریم کورٹ جاتے جاتے بندیال صاحب نیب کے جو ترمیم کی گئی ہیں، کالی ترامیم کی گئی ہیں، شرمناک ترامیم کی گئی ہیں، اس کے اوپر وہ کوئی ایسا ایڈورس فیصلہ دے دیتے ہیں تو ان کے لیے راہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گی، کیونکہ 90% کیسز جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے، 90% سے زیادہ. اور اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری جو تھے وہ آپ ایسی جماعتوں کے خاندان تھے سربراہ، اور ان کے جو کہتے ہیں قریبی رفقا تھے، ساتھی تھے. وہ وقت ہوگا تو میں کیس ٹو کیس جا کے بتا سکتا ہوں کس کو کس کیس پہ فائدہ ہو رہا تھا نا. تو یہ چیز ہوگی. تو یہاں پر خدشات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اعتماد کی کمی نواز شریف صاحب کو ہے کہ جی میں اگر آتا ہوں تو کیا ہوگا، کیونکہ انہیں اپنے بھائی کے 15-16 ماہ کی دور حکومت میں کیوں نہیں ہے، انہیں کچھ خدشات تھے نا. میں منطقی بات کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی لائن. میں سمجھتا ہوں یہ بھی اسٹیبلشمنٹ پہ الزام ہے کہ وہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کریں گے ان کو نا. بات ہی کہ اسٹیبلشمنٹ 3 مرتبہ ڈسے ہوئے نواز شریف صاحب کے، اور نواز شریف صاحب کا الزام یہ کہ میں 3 مرتبہ کا ڈسا ہوا ہوں. تو عدم اعتماد ہے دونوں طرف ہے. اچھا پھر آپٹکس کی بات ہے. آپٹکس کی بات یہ کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، کثیر تعداد ہے جن کو یہ یقین دلایا گیا، یا ان کے مطلب یقین کا حصہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے، شریف خاندان نے پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کی، ہمارے کور نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا، انہوں نے کرپشن کی، ٹھیک ہے نا. تو ان کو بھی مطمئن. تو ادارے جو ہیں، ادارے بھی جب وہ کرتے تو ہر چیز کا ملبہ تو وہ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ there are many a slip between the cup and the lip. تو یہاں پہ نواز شریف صاحب بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے لیے راستہ، پھر میں کہتا ہوں 2/3 میجورٹی سے کسی کو نہیں آنے دیا جائے گا، بلکہ یہ نہیں کہ آنے نہیں دیا جائے گا، وہ کیونکہ ہماری سیاست اتنی منقسم ہے. سر آخری جملہ، سر میں آخری ایک دیکھیں، نون لیگ کیسے 2/3 میں آ سکتی ہے؟ سندھ میں نون لیگ ختم ہو گئی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بلوچستان میں ہے نہیں، KP میں ان کو صدمات ملے. رہ گیا پنجاب میں حصے دار بہت ہیں، IPP کچھ لے گی، پیپلز پارٹی کچھ نہ کچھ لے گی، انڈیپینڈنٹ لے رہے ہوں گے، PTI مر گر کے اگر لڑنے دیا وہ بھی کچھ نہ کچھ لے گی. تو یہ وہاں پر اگر جیت جائیں تو بڑا کام ہوگا. نہیں وہی ہے. میری گزارش سنیں، دیکھیں میری گزارش سن لیں. میری گزارش یہ ہے کہ فیکچول صورتحال، زمینی حالات، گراؤنڈ کی ریئلٹی یہی ہے جو آپ نے بیان کی ہے. لیکن کیا غیب کا علم تو مجھے نہیں پتا، نہیں غیب کا علم بھی آپ کو نہیں پتا ہے، لیکن کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ
کے لیے مینوپولیشن کی جائے یا کسی کے لیے مینوپولیشن کی جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ مینوپولیشن بہت بڑی ہوگی اگر سنگل میجارٹی پارٹی کے طور پر لائی جاتی ہے، یا 2/3 میجارٹی تو بہت بڑی مینوپولیشن ہوگی، اس سے بڑی ہوگی نہیں. میرے خیال میں وہ دھاندلی کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا شاہکار ہوگا اگر 2/3 میجارٹی کے ساتھ کہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہتے ہیں خوش گمان ہونا چاہیے. ہم خوش گمان ہیں. ہمیں یہ ہے کہ جی اگر کوئی انٹرونشن ہوگی تو عوام کی بھلائی کے لیے ہونی چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. ہم جیسے ناچیز لوگوں کا عوام کے لیے ہونی چاہیے. اس ملک کے محنت کشوں کے لیے انٹرونشن ہونی چاہیے، نہ کہ حکمراں اشرافیہ کی چند خاندانوں کے لیے. ہم تو سب کی بات کر رہے ہیں. میں تو آئیڈیلزم کی بات کر رہا ہوں. وہ باقی آپ جو بھی ہو ہمارے، میں بالکل لائق تحسین ہے. میں اس پر آپ کو ٹریبیوٹ کرتا ہوں. ایک کپ چائے ہو، 2 کپ. اچھا آپ جو ہے اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ عام آدمی کا بھلا ہو تو اس سے زیادہ اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اگر حکمران اشرافیہ کے لیے سہولتیں پیدا کرنی ہیں. لغاری صاحب ابھی عام آدمی کا بھلا تو اسی میں ہے نا کہ جو ایک آئینی بحران ہے ملک میں اور پنجاب میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ نگران حکومت ان کا کب کا وقت ختم ہو چکا، لیکن وہ ابھی بھی چلی جا رہا ہے وہ سیٹ اپ. اب یہ والا نگران سیٹ اپ آیا ہے، اس کے حوالے سے بھی تشویش پائی جا رہی ہے کہ بھائی انتخابات بر وقت ہوں گے نہیں ہوں گے، فروری تک جائیں گے، کیونکہ یہ جو معاملہ پھر حلقہ بندیوں والا آ گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انتخابات کو لے کر اگر انتخابات لیٹ ہو جاتے ہیں، بر وقت نہیں ہوتے، وہ تو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ ڈی لمیٹیشن والا معاملہ آ گیا، تو یہ انوار الحق کاکڑ صاحب اور ان کی جو کابینہ 28 رکنی کابینہ ہے، نگران کابینہ بہت بڑی کابینہ ماشاءاللہ سے آئی ہے، یہ معاملات کو ہینڈل کر پائے گی ٹھیک طریقے سے اور یہ ایک غیر آئینی صورتحال نہیں پیدا ہو جائے گی اس سے؟ نہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ جب دوہرے مسائل کھڑے ہو جائیں، آئین کی آرٹیکل ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہو جائیں، تو پھر ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو اس وقت پیدا ہو گئی ہے. اتفاق ہے اس میں سابقہ حکومتوں کی نااہلی ہے کہ انہوں نے مردم شماری کرا کے اور ڈی لمیٹیشن کا مسئلہ پیدا ہونے ہی نہیں دینا چاہیے تھا. ان کے پاس وقت تھا، انہوں نے نہیں کیا اس کو. اب پیدا ہو گیا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی یہی سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے یہ راستہ نکالا ہے کہ آخری دن بلا کر کونسل آف کامن انٹرسٹ کو کہا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ انتخابی فہرستیں اور اس کے ساتھ جو ہے اپنا ڈیلیمیٹیشن کا معاملہ، یعنی وہ بھی اس کھیل میں شامل. اگر یہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ دنوں کے لیے معاملہ آگے جائے گا، لیکن پھر بھی وہی بات ہے کہ اس کو اتنا رکھا جائے کہ بعد میں یہ لگے کہ آپ نے اس کو حرام نہیں کیا ہے. یعنی آپ نے بالکل وہ وقت لیا ہے جتنا آپ لے سکتے تھے. اگر اس کو بیانڈ بالکل ایسے ہی کہ جناب لامحدود مدت تک کے لیے لے لیا تو پھر شاید آپ کو شاید آئین اس کی اجازت نہ دے اور پھر بہت سے مسائل اور کھڑے ہو جائیں. میں کہتا ہوں مسائل سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ میدان کھلا چھوڑا جائے، سیاسی پارٹیوں کو میدان میں آنے دیا جائے اور فیور ان فیور کا مسئلہ نہ کیا جائے. کوئی جس طرح سے سابق وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ میں تو بہت اتنے عرصے سے اپنی محبوبیت کا اعلان کر رہے تھے کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کا 3 سال کے لیے 3 سال سے میں ان کا محبوب رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ مقصود چپراسی کیس میں اور بہت سے کیسز میں وہ کیسے اندر پڑے تھے. جب تو وہ محبوب تھے تو ان کو کیسے انہوں نے یہ وقت کاٹا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ محبوبات بھی ایسے وقت کاٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس طرح کا تاثر دیا جانا بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل آپ کو فری فیئر امپارشل الیکشن کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. راہ کھلے گا، پاکستان کا راستہ اسی سے کھلے گا کہ ہم لوگوں پر اعتماد کریں، عام آدمی کی بھلائی کے لیے سوچیں. آپ کچھ چند لوگوں کے لیے، جیسے جناب عامر زیاد صاحب کہتے ہیں کہ اشرافیہ کے لیے آپ اس طرح نہ سوچیں کہ آپ ان کے ہی مفاد کو دیکھیں، آپ عام آدمی کے مفاد کو دیکھیں جو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اس ساری صورت. اس پہ آپ کا کامنٹ لاسٹ چاہوں گی کیونکہ وقت بہت کم رہ چکا ہے. عامر زیاد صاحب، ابھی یہ جو معاملہ چل رہے ہیں الیکشن التوا کا شکار، آپ کو کب تک نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز ہونے بھی ہیں؟ میں کہتا ہوں ہماری ہے نا بعض اوقات بلا وجہ کے قیاس آرائیاں ہوتی ہیں. نہیں وہ قیاس آرائیاں ہم نے میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت کوئکلی وقت کی کم ہے. وہ ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں نا کام، ان کو سوٹ کرتی ہے بات کہ لوگوں کو پریشان رکھا جائے، انسرٹنٹی پیدا کر کے رکھی جائے، بے چینی پھیلائی جائے ملک میں. جب آپ نے سی سی آئی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ جی ہوگا نئی مردم شماری کی تھے تو 2-3 مہینے اوپر ہونے تھے، اس سے آپ سے فیبرری کی بات آ رہی ہے.
फरवरी से मेरे ख्याल में आगे नहीं जा सकते, इसलिए नहीं जा सकते कि आपको मारवाए आइन काम करने होंगे, जो मेरे ख्याल में फोर्ड ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट करना चाहेगी, उनका कमिटमेंट है जमहूरियत के साथ, ना बैन अल-अक़वामी हालात इस तरह के हैं। तो मैं ये समझता हूँ इंतखाबात होंगे, बिल्कुल 16 आने होंगे, और ना हमारी सियासी क़ुव्वतें इस बात की इजाज़त देंगी, ना अवाम। तो अब वो बेशक वो हमारे इतराज़ात अलग हैं कि जी ये सिस्टम जो है गलत है, और ये आइन जो है सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन एक मरतबा आपके इंतखाबात भी होंगे, फरवरी के दरमियान में ही होंगे या बाय एंड ऑफ फरवरी होंगे, उसके बाद या तो कोई आसमानी सुल्तानी पड़ जाए तो वी कांट से, लेकिन मुझे तो लग रहा है मैं शर्त भी लगाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बस ठीक है, जब आप शर्त लगाने को तैयार हैं तो हम मान रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं बिला वजह शोर मचा। अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी जो अभी हमारे निगरान वजीर आज़म हैं, वो भी ये अज़म लेकर आए हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि बर वक्त इंतखाबात होंगे और उनकी निगरानी पर शफाफ इंतखाबात होने जा रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे वो कह रहे हैं। इसके साथ ही नाज़रीन आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, कल इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।